जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, उनको इनवाइट करना, उनको वाइट हाउस बुलाना, आपको इसकी क्या वजूहात नजर आई? पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस मिली है, स्टैचर जो है उसका तस्लीम हुआ है। अमेरिका का जो एजेंडा हो सकता है, चीन से दूरी इख्तियार कीजिए, ईरान के साथ अमेरिका का साथ दीजिए, इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कीजिए, ये वो चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिशात हैं, ये शायद पाकिस्तान पूरी ना कर सके। पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि अपनी कौमी सलामती के लिए अमेरिका को एक पार्टनर के तौर पे रखे, लेकिन वो उसमें पाकिस्तान को एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। जब इस लेवल की समिट मीटिंग होती है, कहीं ना कहीं ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग और कन्वर्जेंस तो होती है जब इस किस्म की, इसमें प्रेसिडेंट खुद हो और फिर वो साहब, इससे मुझे इत्तेफाक नहीं है। सदर ट्रंप वो कन्वेंशनल प्रेसिडेंट नहीं हैं जो तैयारी के बाद मुलाकात करते हैं, क्योंकि ये सदर नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है, आर्मी चीफ को बुलाया है, तो इससे हमको ये इशारा ज़रूर मिलता है कि वो एक पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग मैन से बात करना चाहते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैन से बात करके उन्होंने बहुत सारे एजेंडा आइटम्स के ऊपर बात करने और गौर करने का फैसला किया है। अभी तक वो सारे के सारे तय नहीं हुए। रेयर अर्थ मटेरियल्स, दूसरा क्रिप्टो के हवाले से नए एरियाज हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से हैं, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिहाज से, जहां पाकिस्तान और अमेरिका किसी एक पेज पे आ रहे हैं। अगर अमेरिकन कंपनियों को पाकिस्तान अच्छी तरीके के साथ लेकर साथ चल सका तो ये सारे इकोनॉमिक एरियाज में यकीनन प्रोग्रेस होगी। और अस्करी महाज के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि काउंटर टेररिज्म के मामले में पहले ही पेशरफ्त हो रही है। ईरान और इसराइल जंग जारी है। डाउन द रोड इसमें आपको क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? पाकिस्तान के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है ये पूरा सब्जेक्ट। 2 हफ्ते वाली जो बात है, अगर वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर हुई है तो वो इसीलिए हुई है कि ताकि पाकिस्तान ईरान को समझा सके कि भाई सुलह कर लो, जंग बंदी कर लो, ताकि बात आगे न बढ़ सके। अगर अरब ममालिक की अक्सरियत इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन पर तैयार हो जाए, ईरान सख्त गिर मौक़िफ़ अपना नरम करने को तैयार हो जाए, तो फिर पाकिस्तान को उसके मुताबिक अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लेना चाहिए। अभी चंद हफ्तों पहले तक किसी को गुमान भी नहीं था जो आज हो रहा है। पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स, रीजनल सिक्योरिटी और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई आजमाइशों के दौर में दाखिल हो गया है। भारत को जंग में शिकस्त देने से पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत की पूरी दुनिया मुतरिफ होती नजर आ रही है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और आलमी मालियाती इदारे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मिजाज कुछ तब्दील होता नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तारीखी और गैर मामूली मुलाकात ने पाकिस्तान अमेरिका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को एक रीसेट दिया है। 2 घंटे तवील मुलाकात, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब अमेरिका ईरान इसराइल जंग में बज़ाहिर इनडायरेक्टली शामिल है और अमेरिकी सदर एक एक लम्हे इंतहाई मसरूफ़ हैं। ऐसे मौके पर अमेरिका और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी लीडरशिप की बातचीत के नताइज और असरात का इंतज़ार शुरू है। दुनिया भर के डिप्लोमेटिक और दिफाई ज़राए इस मुलाकात को वाशिंगटन और इस्लामाबाद के डिफेंस, स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट के तराजू में तोल रहे हैं। गोया एक जाने पाकिस्तान के लिए नई तवक्कुआत के दरवाजे खुले हैं, नई उम्मीदों के रोशन एवेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की फैसला साजी को एक कड़े इम्तहान और सख्त चैलेंजेस का भी सामना होगा। मेरे नज़दीक एक अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान अमेरिका से क्या तवक्कुआत रखता है और अमेरिका को क्या पेशकश कर सकता है। ये अलाइनमेंट मुस्तकिल होगी या आर्जी कोलैबोरेशन है? क्या पाकिस्तान को ईरान इसराइल जंग में अपनी इलाकाई अहमियत पर कोई समझौता तो नहीं करना पड़ेगा? पाकिस्तान के हमसाया मुल्क ईरान की इसराइल के साथ जंग आज 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है और जंग के पहले फेज़ में तेहरान ने मिलिट्री और न्यूक्लियर सेटबैक के बाद अब कदरे कुछ रेजिस्टेंस की पोजीशन ली है। दूसरी जानिब तबाही बर्दाश्त करने में तेल अवीव की सिकत कुछ लड़कती नज़र आ रही है।
سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اپنے قتل کی اعلانیہ دھمکیوں کے باوجود سرنڈر نہ کرنے کا واضح اعلان کر دیا ہے۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ آج جنیوا میں ہے، جہاں امریکی انفلوئنس پر برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے فارن منسٹرز ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ساتھ سیز فائر اور تہران کے نیوکلیئر پروگرام کی بندش کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ڈائیلاگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ یورپی ممالک سے بات چیت کرتے رہے ہیں اور مختلف معاملات پر ان سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ اب بھی اگر ان کے پاس کچھ کہنے کو ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جب صہیونی حکومت کے حملے جاری ہیں، ہم اس معاملے پر کسی سے بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، خاص طور پر امریکہ سے نہیں۔ اصل میں امریکہ خود ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کئی بار پیغامات بھیجے ہیں جن میں کچھ بہت سنجیدہ نوعیت کے بھی تھے، لیکن ہم نے انہیں صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جب تک یہ جارحیت اور حملے جاری رہیں گے اس وقت تک بات چیت یا سفارتکاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم ایک جائز اور قانونی دفاع کی حالت میں ہیں اور یہ دفاع نہ رک سکتا ہے نہ رکے گا۔ امریکہ سے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی کیونکہ ہم اسے بھی ان جرائم میں شریک سمجھتے ہیں۔ آج ہی اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی شیڈول ہے اور کل استنبول میں اس ایشو پر OIC کا ایک اجلاس ہو رہا ہے۔ گویا امن مذاکرات اور پیس پروسیس کے لیے تیزی سے پیش رفت ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اگرچہ جنگ میں امریکہ کی شمولیت کی منظوری دی ہے، مگر اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے یا نہ کرنے کے لیے اب 2 ہفتوں کا ایک بریک لے لیا ہے۔ I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the President for all of you today. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رویے میں بظاہر لچک کا مشاہدہ ان کی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد سامنے آیا، جس میں پاک فوج کے سربراہ نے ایران اسرائیل تنازع کا مذاکرات اور سفارتکاری سے پرامن حل پر زور دیا تھا۔ اس سچویشن میں اب اس بات پر کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان بھارت جنگ کے بعد اور ایران اسرائیل جنگ کے دوران پاکستان ڈیفنس اور اسٹریٹجک اعتبار سے ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن لے کے سامنے آیا ہے اور اس کا مشاہدہ پوری دنیا کر رہی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ امریکہ کی پاکستان کے معدنی وسائل یعنی ریئر ارتھ ایلیمنٹس میں سرمایہ کاری، اس کے علاوہ کرپٹو ٹریڈنگ اور اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بظاہر واشنگٹن کے حق میں ہے۔ اس لیے ایک اہم سوال یہ ہے کہ اسلام آباد بھی مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کسی فیصلہ کن ثالثی کا تقاضا کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس پورے پس منظر میں بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے بہت ہی باخبر پاکستان کے سابق صحافی تو تھے، تجزیہ کار بھی، مگر بہت ہی امپورٹنٹ زمانے میں امپورٹنٹ پوزیشن رہی امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر محترم حسین حقانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسین حقانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بظاہر جو یہ تلاطم خیز ڈیولپمنٹ جیو اسٹریٹجک نظر آئی اور خاص طور پہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے گزشتہ مہینہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کا مہینہ تھا، اور اس دوران جو یہ ہم نے ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں خاص طور پہ پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے، جو کہ بہت سارے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت خوشگوار حیرت ہے، آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ آپ کو اس کی کیا وجوہات نظر آئیں؟ کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات یقیناً ایک پیش رفت ہوتی ہے تعلقات میں، لیکن ملاقات تعلقات نہیں ہوتے۔ ملاقات سے تعلقات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب دروازہ کھلنے کے بعد آگے کیا کیا نظر آئے گا وہ ہے بات جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس ملاقات کے 2 فوری نتائج ہیں۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ بھارت کی یہ خواہش کہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پر آئسولیٹ کرے، اس دورے سے اس کی مکمل طور پر نفی ہو چکی ہے، کیونکہ بھارت نے بہت انویسٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں، اور اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے یہ اشارہ دیا جانا کہ نہیں، ہم پاکستان کو مکمل طور پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ایک مثبت بات پاکستان کے نقطہ نظر سے۔ دوسرا اس کا ایک پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے فوری نتیجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے حامیوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ صدر ٹرمپ اور ریپبلکن کانگریسمینوں کی مدد سے اپنے لیڈر کی رہائی کی کوئی ایسی تحریک چلوا لیں گے جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج اور پاکستان کی جو بھی اس وقت سیاسی قیادت ہے اس کی تذلیل کا کوئی سامان ہوگا، تو وہ معاملہ بالکل ٹھپ ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اب آئیے جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک معاملات کی طرف۔
صدر ٹرمپ نے واضح اشارہ دے دیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اصل فیصلہ ساز قوت فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، ان سے وہ مل لیے، ان سے انہوں نے بات بھی کر لی۔ لیکن امریکہ کا جو ایجنڈا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، ممکن ہے پاکستان وہ پوری طور پر ڈیلیور نہ کر سکے یا ڈیلیور کرنا چاہے بھی نہ۔ چین سے دوری اختیار کیجئے، ایران کے ساتھ امریکہ کے معاملات کے اندر امریکہ کا ساتھ دیجئے، مستقبل میں جا کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیجئے، یہ وہ چیزیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہشات ہیں، یہ شاید پاکستان پوری نہ کر سکے۔ معیشت کے حوالے سے یقیناً کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں پاکستان کے لیے دروازے کھل سکتے ہیں، چاہے وہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہو، چاہے وہ کرٹیکل منرلز کا معاملہ ہو، لیکن یہ وہ سارے معاملات ہیں جن میں فوری پیش رفت نہیں ہوا کرتی، اور اس میں اس بات کا بڑا انحصار اس معاشی فریم ورک پہ ہوتا ہے جو ان کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کو بریدنگ سپیس ملی ہے، پاکستان کو ایک سٹیچر جو ہے اس کا تسلیم ہوا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ پاکستان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں، اور پاکستان کی یہ خواہش کہ صدر ٹرمپ کشمیر کے معاملے پر بھارت کو اس بات پر آمادہ کر سکیں کہ وہ بات چیت کرے پاکستان سے، یہ بھی اتنی آسانی سے پوری ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ بھارت نے یہ دکھا بھی دیا جب صدر ٹرمپ نے ان کے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ یہاں آئیں، اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کی خواہش، جو ان کا مزاج ہے دیکھتے ہوئے لگتا ہی ہے کہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ دونوں لیڈروں کو ساتھ کھڑا کر دیں، وہ خواہش بھی ان کی بھارت نے پوری نہیں ہونے دی۔ تو اس میں بہت سارے جن کو کہتے ہیں نا ویریبلز ہیں جو مستقبل میں رفتہ رفتہ آشکار ہوں گے۔ دروازہ کھلا ہے لیکن ابھی ہم گھر میں جا کر بیٹھے نہیں۔ اچھا، بے شک جو آپ نے فرمایا وہ بالکل صحیح، اور بڑا طویل اور گہرا تجربہ ہے آپ کا، لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو ہماری بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور سب سمجھا جاتا ہے کہ جب اس لیول کی سمٹ میٹنگ ہوتی ہے، جس میں کہ مثال کے طور پہ ایک انتہائی غیر معمولی یہ معاملہ ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا جائے، جو کہ ملٹری رولر نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ بہت ہوا ہے، اور پھر اس نوعیت کی ایک انتہائی غیر معمولی ملاقات ہو، لنچن میٹنگ ہو، کیبنٹ روم ہو، اور 1 گھنٹے کی میٹنگ 2 گھنٹے چلے، تو یہ تمام معاملات جس وقت یہ منظر ہوتا ہے، جو آپٹکس نظر آتی ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری کلیدی معاملات جو ہیں وہ ابھی حل طلب ہے اور مذاکرات ہونے ہیں، کہیں نہ کہیں براڈ انڈرسٹینڈنگ اور کنورجنس تو ہوتی ہے جب اس قسم کی آخر کار پھر میٹنگ ہوتی ہے کہ جس میں پریزیڈنٹ خود ہو، اور پھر وہ عمران صاحب اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، صدر ٹرمپ وہ کنونشنل پریزیڈنٹ نہیں ہیں جو تیاری کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایک باسکٹ بال کے کھلاڑی کے کہنے کے اوپر کم جونگ ان سے ملاقات کی تھی سنگاپور میں، ان کو سنگاپور بلایا تھا، خود گئے تھے ان سے ملنے، اور پھر اس میں کچھ پیش رفت نہیں ہو سکی، کیونکہ ٹرمپ انڈیویجولی ایکٹ کرتے ہیں۔ وہ ان کا نقطہ نظر حکومت کے بارے میں یہ ہے، وہ امپیریل پریزیڈنسی میں بلیو کرتے ہیں کہ صدر جو ہے اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں، اور وہ تمام اختیارات وہ استعمال کریں گے۔ لیکن ان اختیارات میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی بار جب وہ حکومت میں آئے تھے، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو مدعو کیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں بھی کوئی بڑے فیصلے نہیں ہوئے تھے۔ یہاں فرق یہ ہے کہ کیونکہ یہ صدر نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، آرمی چیف کو بلایا ہے، تو اس سے ہم کو یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ وہ ایک پاکستان کے اسٹرانگ مین سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹرانگ مین سے بات کر کے انہوں نے بہت سارے ایجنڈا آئٹمز کے اوپر بات کرنے اور غور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی تک وہ سارے کے سارے طے نہیں ہوئے، یہ بالکل واضح ہے، خود پاکستان کے بیان سے بھی واضح ہے اور امریکی سائٹ سے بھی واضح ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بھارت کے حوالے سے امریکہ کا رویہ کافی بدل چکا ہے ماضی میں۔ اس وقت امریکہ اور بھارت کی تجارت کو $160 ارب سالانہ ہے، پاکستان کی تجارت 7 ارب ہے، یعنی 160 اور 7 کا فرق آپ دیکھیے۔ بڑی پیمانے پر امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے بھارت میں۔ ٹرمپ چین کے خلاف بھارت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کبھی چین کے خلاف استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اس ملاقات میں سب کچھ طے ہو گیا ہے، یہ ملاقات صرف
اس بات کا اندیا ہے کہ ٹرمپ جنرل منیر کے ساتھ انگیج کر کے، پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ انگیج کر کے فیصلے کرنے پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ کی بات، اور اس کے ساتھ ہی مگر ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہرحال یہ دورہ جو تھا یہ امریکہ کا، یہ ڈی سی سے شروع نہیں ہوا ہے، اور جنرل عاصم منیر کا جو پہلا سٹاپ اوور تھا، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ این ایس اے اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہیں، آپ کے شاید علم میں ہو کہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی ہیں وہاں پہ، اور یہ دورہ شروع ہوا ٹیمپا فلوریڈا سے، سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا سگنل تھا جب سینٹ کام چیف نے جنرل کورالا نے باقاعدہ کہا کہ پاکستان از اے فینامنل پارٹنر ان کاؤنٹر ٹیررزم۔ تو یہ اس کی جو ابتدا یا جو ہے وہ بڑی ایک انسٹیٹیوشنل لیول پہ کہیں ہوئی ہے، جہاں پر کہ پرہیپس کہیں نہ کہیں مختلف معاملات یا کئی معاملات میں ضرور کنورجنس ہوا ہے۔ جی بالکل، سینٹ کام کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کبھی بھی برے نہیں ہوئے، تاریخی طور پر بھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو سینٹ کام کا کمانڈر ہے وہ ہر چیز کو ایک عسکری نقطہ نظر سے سوچتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر کل اس کو صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں ایران کے اوپر بمباری کرنی ہے، اسے یہ بھی سوچنا ہے کہ اچھا ہمارے بمبار طیاروں میں سے کسی کو اگر حادثہ پیش آ گیا، ہمارے پائلٹ کو اپنے جہاز سے اپنے آپ کو نکالنا پڑا، تو اس کو ایویکویٹ کیسے کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو صدر مشرف سے پہلی بار بات چیت ہوئی تھی، اس میں بھی جو 4 نکات تھے وہ سارے کے سارے ٹیکٹیکل نوعیت کے تھے کہ افغانستان کے لیے سامان کی رسد کا اہتمام ہو، اس کے بعد پھر یہ کہ پائلٹس کو نکالنے کی صورت میں مدد کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے معاملات تو یقیناً سینٹ کام کے ہی ہوں گے اور انہوں نے یہ باتیں پہلے سے کی ہوں گی۔ لیکن اس کے بعد جو اس سے بڑا پولیٹیکل، جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک ڈیسیشن ہے وہ صدارتی سطح پہ ہوگا۔ اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی کردار ہوگا، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کا بھی کردار ہوگا، اور اس میں ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں ہمیں کسی اور کے ساتھ تعلقات کس حد تک بگاڑنے پڑیں گے، اور اگر بگڑے تو ہم ان کو کس حد تک سنبھال سکیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سینٹ کام کے دائرۂ کار میں نہیں ہیں، اور پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ سینٹ کام کے کمانڈرز پاکستان کے ساتھ ٹیکٹیکل لیول کے اوپر بہت سارے وعدے کر چکے ہیں، لیکن جب اسٹریٹجک پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ کا مرحلہ آتا ہے تو پھر وہ وعدے پورے نہیں ہو پاتے۔ اس میں بہت سارے ایکوپمنٹ کی فراہمی وغیرہ کا معاملہ ہے۔ پاکستان کو ابھی بھی امریکہ سے فوجی ساز و سامان چاہیے۔ ہمارے پاس F-16 ہیں، ہمارے پاس پانی کے جہاز ہیں، سب مرینز ہیں، چیزیں ہیں جن کے لیے ہم کو امریکہ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور وہ سارے کے سارے فیصلے سینٹ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہول آف گورنمنٹ اپروچ چاہیے ہوگی۔ اور جو بھی ڈیل ہے، وہ تو آرٹ آف ڈیل کے ماسٹر کہتے ہیں اپنے آپ کو، کتابیں لکھی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ظاہر ہے کہ بظاہر امریکہ اور ٹرمپ اس کاسٹ کو پے کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ آسان ڈیسیشن نہیں ہے۔ اس جنگ کے فوراً بعد، بھارت جنگ کے فوراً بعد، اور پھر جو اس پورے حوالے سے پورا ماحول بنا، اس حوالے سے کنسسٹنٹلی جس طرح سے ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کو کم از کم ہم پلہ رکھا، اگر پاکستان کی جانب نہیں کیا، بھارت کو ناراض نہیں کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے حالانکہ پروموشن ہو چکا ہے اور ایلیویٹ کیے ہو چکے ہیں جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل، ان کو انوائٹ کرنا، ان کو وائٹ ہاؤس بلانا، مطلب اس کی ایک کاسٹ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں جو اس پہ رسپانس آ رہا ہے، اور وہ کامران اس کو تو انہوں نے وہ صدر ٹرمپ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں۔ ان کے 30-40-50% امریکہ کی آبادی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان سے محبت کرتی ہے، وہ ان کی ہر بات کو مان لیتی ہے۔ تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں ملکوں کے ساتھ تعلقات کی، اس میں ان کو کاسٹ نہیں ہوگی، تو اس غلط فہمی میں نہ رہیے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ان کا ضرور ہے، لیکن یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ وہ بلیو یہ کرتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ اسٹرانگ مین کے ساتھ بات کر کے ہونے چاہیے۔ وہ اس تکلف میں نہیں پڑتے کہ قانونی تقاضا کیا ہے، آئینی تقاضا کیا ہے، وزیر اعظم کون ہے، صدر کون ہے۔
ان کو یہ ہے کہ یہ جو میری ریکوائرمنٹس ہیں یہ کون پوری کر سکے گا. اب سوال جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کون سی ریکوائرمنٹس ہیں جو پاکستان کے لیے پورا کرنا ممکن ہوگا اور اس کے بدلے میں صدر ٹرمپ سے کیا مل سکے گا. حسین بھائی یہ آپ نے جیسے فرمایا وہ بالکل صحیح ہے. اس کا جواب دیا ہے جنرل عاصم منیر نے جب اس میٹنگ کے بعد ان کی ایمبیسی میں ایک ڈنر پہ کوئی ایک چھوٹا Q&A ہوا جس کا تھوڑا سا جواب بھی سامنے آیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیسے بات چیت ہوئی اور کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اٹ واز فینٹاسٹک, بیٹر دین وی ایکسپیکٹڈ. تو آبویسلی جو بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے وہ اتنی ناخوشگوار یا ایک اتنی ٹینس نہ ایسی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری توقعات سے بہتر بات ہوئی ہے. فینٹاسٹک. جی دیکھیں بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ میرے الفاظ پہ غور کریں آپ. میں آپ کی اس بات سے بالکل اختلاف نہیں کر رہا کہ بہت فینٹاسٹک میٹنگ ہوئی, بہت اچھی ملاقات ہوئی اور یہ کہ اس سے آئندہ کے لیے پیش رفت کے بہت سے دروازے کھل گئے ہیں. لیکن میں صرف آپ کو تھوڑا سا جو پش بیک دے رہا ہوں وہ اس بات پہ دے رہا ہوں کہ یہ اگر خیال ہے کہ اس ملاقات کے اندر کچھ فیصلے ہو گئے ہیں جن فیصلوں کے اوپر فوری طور پہ عمل درآمد ہو سکے گا, اس پہ میں تھوڑی سی آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارے پہلو ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر پاکستان کو نئے ہتھیار فراہم کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں کانگریس سے منظوری لینی ہوگی, فوری طور پر وہ اس میٹنگ کے نتیجے میں نہیں مل سکیں گے. اگر اقتصادی امداد کی بحالی کا فیصلہ ہوا اس میں بھی کانگریس کے پاس جانا پڑے گا. تو اور خود پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا مثال کے طور پہ اگر انہوں نے کہا کہ ہمارے ایران کے ساتھ مقابلے میں مدد کریں, پاکستان شاید اس کے جواب میں ہاں نہ کر سکے. اسی لیے 2 ہفتے والی جو بات ہے اگر وہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پر ہوئی ہے تو وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ تاکہ پاکستان ایران کو سمجھا سکے کہ بھائی صلح کر لو, جنگ بندی کر لو تاکہ بات آگے نہ بڑھ سکے. لیکن اگر بات آگے بڑھ گئی 2 ہفتے کے بعد تو آپ خود مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان صدر ٹرمپ کے مطالبے پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو سکے گا؟ یہ تو پاکستان نے پالیسی ہے وہ بالکل کلیئر کٹ کر دی, پرائم منسٹر نے کہہ دیا. جی ہاں بالکل اس میں بے شک. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ساری باتیں میرا کہنا یہ ہے کہ ایک میز سج گئی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی کیا کیا ڈشز سرو ہونی ہیں اس بارے میں شاید سپیکولیشن کا وقت ابھی نہیں ہے کیونکہ وہ ڈشز ابھی ہلکے آئیں گی. میٹنگ کا فینٹاسٹک ہونا بالکل درست, انیوژول ہونا بالکل درست, صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کیمسٹری کا ڈیولپ ہونا بالکل درست, پاکستان کو عدم توجہ سے ہٹا کر اعلیٰ توجہ تک لانا بالکل درست. مگر اب کیا کیا اس کے نتیجے میں ہونا ہے وہ آپ کو اور مجھ کو وقت کچھ انتظار کرنا ہوگا, اور بعض باتیں ایسی ہوں گی کہ جو ہو جائیں گی اور بعض باتیں ہوں گی جو شاید نہ ہو سکے. اور اس میں صرف ایک جملہ یہ کہ جو فیلڈ مارشل نے کہا, ان کا کہنا یہ کہ میری توقعات سے زیادہ بہتر. تو ایک ظاہر ہے کہ ایک وہ پہلو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی تکلیف یا چیلنج یا کوئی کشمکش کا موقع نہیں. اور ایک چیز جو آپ, ہم اور حکومت پاکستان اور سب بار بار کہہ چکے ہیں کہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی کوئی کمپرومائز کا گنجائش ہی نہیں ہے, سارا پاکستان جانتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایران کے ساتھ کسی بھی کشمکش میں, فوجی کشمکش میں پاکستان جو ہے وہ ایران کے خلاف کھڑا ہو جائے اور امریکہ کا یا اسرائیل کا ساتھ دے, اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں. آپ بھی اس کو رد کر چکے ہیں, پورا پاکستان اس کو رد کر رہا ہے. تو پھر ہے کیا؟ تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو حالیہ دنوں میں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ ریکوڈیک پاکستان میں جو بلوچستان میں معدنیات اور یہ جو کانکنی کے تمام نئے ذخائر اور نئے اپرچونٹیز یا جو وہاں پہ پہلے سے موجود ذخائر اور اپرچونٹیز ہیں جن کو اس طرح سے ہارنس نہیں کیا گیا تھا, اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیرک گولڈ اب باقاعدہ ریکوڈیک کا کام کر رہی ہے. یہ ویسے تو کینیڈین کمپنی ہے, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت ریئر ارتھ مٹیریلز کا. امریکہ کو سینکشنز لگی ہیں چائنا کی, چائنا کا بڑا اس پہ کنٹرول ہے. یہ پورا وہ علاقہ ہے جو مالا مال ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹ سے, اور خاص طور پہ اس کے علاوہ گولڈ اور کاپر تو اپنی جگہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں.
اور وہاں امریکہ کو رسائی حاصل ہوئی ہے، بیرک گولڈ وہاں پہ آیا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا جو کرپٹو کے حوالے سے، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو کرپٹو کونسل وغیرہ پاکستان میں بنی ہے، اور وہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان امریکہ کے تعلق۔ تو یہ اسٹریٹجک معاملات جو کہ آپ اور ہم اس بات پہ اور سارا پاکستان ایگری کر رہا ہے کہ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا نئے ایریاز ہیں جو کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہیں، اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، جہاں پاکستان اور امریکہ کسی ایک پیج پہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ پروسیس پہلے بھی شروع ہو چکا ہے اور چل رہا ہے، وہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ تو وہاں مگر اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ امریکن حکومت کی کوئی کمپنیاں نہیں ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کریں۔ انویسٹرز ہوں گے، انویسٹرز کو رضامند کرنا ہوگا، ان کو ساتھ لانا ہوگا۔ بیرک گولڈ کا فیصلہ تھا جو پہلے ہو چکا تھا، ٹرمپ کے آنے سے بھی پہلے فیصلہ ہو چکا تھا بیرک گولڈ کا، اور وہ جیسا آپ نے کہا کینیڈین کمپنی ہے، اس سے پہلے اس نے خریدا یہ پروجیکٹ انتفگاستا سے جو کہ چلین کمپنی ہے۔ تو یہ جو معاشی معاملات ہیں ان میں، کیونکہ میرا بھی تھوڑا سا تجربہ ہے، 3.5 سال جو سفارت تھی اس کے اندر کئی میٹنگیں ہوتی تھیں ہمارے حکام کے ساتھ، امریکہ کے حکام کی، اور ان میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہاں بالکل ہم مدد کریں گے، تعاون کریں گے، لیکن آخر میں بات یہ ہوتی تھی کہ ہماری کمپنیاں کیا فیصلے کر رہی ہیں۔ تو اگر امریکن کمپنیوں کو پاکستان اچھی طریقے کے ساتھ لے کر ساتھ چل سکا تو یہ سارے ایریاز وہ ہیں اکنامک ایریاز جن میں یقیناً پروگریس ہوگی۔ اور عسکری محاذ کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں پہلے ہی پیش رفت ہو رہی ہے، اس کی تعریف صدر ٹرمپ پہلے کر چکے ہیں آئیسس کے معاملے میں، اور میرا یہ خیال ہے کہ مزید پیش رفت ہوگی۔ یہ 2 ایریاز ایسے ہیں جن کے اندر مجھے فوری پیش رفت نظر آتی ہے، ممکن نظر آتی ہے، لیکن اور بہت سارے اسٹریٹجک معاملات ایسے ہیں جن میں فاصلہ فوری طور پر ختم نہیں ہو سکے گا۔ مثال کے طور پہ چین، مثال کے طور پہ ایران، مثال کے طور پہ بھارت اور پاکستان کے معاملات۔ امریکہ کا جو بھارت کے ساتھ رشتہ ہے وہ اس وقت، کیونکہ وہ بھی تھوڑے سے روٹھے ہوئے ہیں انڈیا والے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس میں واپس ایک سٹیبلٹی آ جائے گی، اور انڈیا کے پاس $620 ارب کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں۔ جسٹ بائی کمپیریزن ہمارے 12 اور 16 کے درمیان رہتے ہیں ارب ڈالر کے۔ تو ان کے پاس ریزروز ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو امریکہ کو بہت بڑا کانٹریکٹ دے سکتے ہیں، کچھ اسلحہ خریدنے کا، کچھ سامان خریدنے کا، اور صدر ٹرمپ کا جو مزاج ہے اس میں وہ پھر اس کے اوپر ایکسائٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے معاملے میں جو ایک ایکسیسو ٹلٹ ان کا بھارت کی طرف رہا ہے، اس میں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہونے کے باوجود مستقبل میں وہ ٹرینڈ نہ رہے، لیننگ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس پورے ماحول میں جو پاکستان کی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی مئی 7 اور یہ جو ملٹری کانفرنٹیشن ہوا انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد جو پاکستان کی ایک پوزیشن بنی ہے، ایک انٹرنل جو کوہیژن آیا ہے، ایک آپ نے دیکھا کہ ایک انپریسیڈنٹڈ جو کبھی نہیں ہوتی تھی یونٹی ہم نے دیکھی ہے، پھر پاکستان آرمی کا امیج جس لیول پہ پہنچ رہا ہے، جس طریقے سے وہ بہت ہی ریپڈلی پوری طرح سے بحال ہوا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور پھر ریجنل لحاظ سے بھی آبویسلی جو بھی وار کا آؤٹ کم ہوا ہے، پاکستان کی ایک گلوبل ریکوری اور ریہیبلیٹیشن ایٹ دی ٹائم وین دا اکنامک ریکوری از آلسو ٹیکنگ پلیس، کافی ایک بہتر پوزیشن میں آیا پاکستان پچھلے 1-2 سال 3 سال کے مقابلے میں۔ ایک مثبت پیش رفت یقیناً ہوئی ہے، اور امید یہی ہے کہ یہ پیش رفت جاری رہ سکے گی۔ اور اس حوالے سے جو اب امریکہ کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اب اس میں ہماری کیا توقعات ہونی چاہیے؟ ایک بار پھر ہم ایک ریکوری پاتھ پر ہیں امریکہ کے ساتھ کم از کم، اور ایک جیسا کہ آپ نے فرمایا میجر بریک تھرو ہوا ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب اس نئے سفر میں ہماری کیا حکمت ہونی چاہیے؟ کامران، آپ نے پہلے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے فرمایا کہ میری توقعات سے بہتر میٹنگ ہوئی، تو ہمیں تو علم نہیں ہے کہ ان کی کیا توقعات تھی۔ اسی طریقے کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستانی قوم کی امریکہ کے ساتھ توقعات عموماً کیا ہوتی ہیں اور کیا ہونی چاہیے۔
دیکھیے جو اقتصادی معاملات ہیں ان کے اندر ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ امریکہ کی ساری انٹرنیشنل اقتصادی ایکٹیویٹی پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہے. ان کی کارپوریشنز کرتی ہیں, حکومت فیسیلیٹیشن کر سکتی ہے, ملاقات کرا سکتی ہے, لیکن بالآخر کمپنیاں اس بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کہاں جانا زیادہ منافع بخش ہوگا. بدقسمتی سے بہت ساری امریکی کمپنیاں جو پاکستان میں آئیں, علاوہ ان کے کہ جو کنزیومر گڈس بیچتی ہیں, کیونکہ وہ 240 ملین کی مارکیٹ جو ہے اس کو ٹوتھ پیسٹ بیچنا یا صابن بیچنا تو ایک منافع بخش چیز ہے ہی. اس سے علاوہ بہت ساری کمپنیاں پاکستان میں آ کر ماضی میں جاتی رہی ہیں. تو اس بار اگر ہم ریٹین کر سکیں کہ اگر کوئی کمپنی آئے, انویسٹمنٹ کرے اور پھر وہ یہاں رہے بھی, اور اس کے لیے وہ مشکلات پیدا نہ ہوں جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں. آپ نے ریکو ڈک کا ذکر کیا. ریکو ڈک کا پروجیکٹ آج کا نہیں ہے, کوئی یہ جی 25 سال سے زیادہ پرانا پروجیکٹ ہے, لیکن اس کے باوجود کبھی آن لائن نہیں آ سکا. تو وہ جو غلطیاں ماضی کی ہیں اگر وہ نہ دہرائی جائیں تو معاشی طور کے اوپر پاکستان کے لیے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ امریکی کمپنیوں کی انویسٹمنٹ بڑھے. دوسرا ایریا ہے, پاکستان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی قومی سلامتی کے لیے امریکہ کو ایک پارٹنر کے طور پہ رکھے, لیکن وہ اس میں پاکستان کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا اور اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ چین کے معاملے میں امریکہ کا رویہ اور پاکستان کا رویہ بہت زیادہ مختلف ہے, اور بھارت کے معاملے میں بھی امریکہ کا رویہ اور پاکستان کا رویہ بہت مختلف ہوگا. اس میں ہمیں کو بہت زیادہ توقعات نہیں باندھ لینی چاہیے. لے ہم توقعات کہاں رکھیں؟ اگر ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے, ایک راستہ نظر آ رہا ہے, تو پھر وہ کیا ایریاز ہیں جو کہ چلے جہاں لو ہینگنگ فروٹس ہمیں نظر آ رہے ہوں؟ وہ اکنامک ایریاز ہیں جن کے اندر ہم اگر امریکی کمپنیوں کے لیے فیسیلیٹیشن کریں گے, ان کے لیے انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول بنائیں گے تو وہ انویسٹمنٹ کریں گے. دوسری طرف ہم سینٹ کام کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ برقرار رکھ سکتے ہیں اور رکھیں گے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم وہ جو ہمارے اوپر بہت عرصے سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہمارے خلاف رہا ہے اور ہمیں ایک ٹیررسٹ اسپانسر سٹیٹ کے طور کے اوپر یا ٹیررسٹ فیسیلیٹیٹر سٹیٹ کے طور کے اوپر پینٹ کیا جاتا رہا ہے, وہ ہم دھونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم صحیح طریقے کے ساتھ کوشش کریں. یہ وہ توقعات ہیں جو ریئلسٹک ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ ان 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں پوری ہو سکتی ہیں جب تک صدر ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں. تو وہ جو ٹینجیبل جہاں سے ہمیں بہتری مل سکتی ہے, ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے سیکٹرز, وہ کیا ہیں؟ دیکھیے آپ نے خود کہا یہ کرٹیکل منرلز کا سیکٹر ہے. کرپٹو کرنسی کے بارے میں مجھے پورا یقین نہیں ہے کیونکہ میں بہت زیادہ اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہوں, بہت سارے لوگ دنیا کے نہیں جانتے, لیکن کہتے ہیں کہ اس میں بھی گنجائش موجود ہے. اور اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے دونوں ملکوں کے لیے تعاون کرنے کی. یہ جو خطے میں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, اب ظاہر ہے کہ افغانستان کے ساتھ بڑے کشیدہ تعلقات رہے طالبان کی حکومت کے ساتھ, بہرحال اس کے اندر بھی اسی دوران جو ہے یہ بریک تھرو ہوا ہے جس میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب پاکستان کا باقاعدہ سفیر چلا گیا ہے کابل میں, اور ایک طرح کی تھوڑا سا ایک لل سا ہے, ایک ٹروس سا نظر آتا ہے بارڈرز پہ. یہ بہتر ہوگا کیونکہ چین بھی یہاں پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے. افغانستان کے اوپر بھی یقیناً پاکستان اور امریکہ کی بات چیت آگے بڑھے گی, اور لگ رہا ہے کہ دونوں کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ اس معاملے کو کس طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا جائے. اور اگر کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن آگے بڑھتا ہے تو آئیسس کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن دونوں میں پہلے سے ہو رہا ہے. اسی وجہ سے سینٹ کام والے پاکستان کو اس طرح مثبت نظر سے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ پاکستان قائل کر سکا سینٹ کام کی قیادت کو, امریکہ کی سیاسی قیادت کو, کہ ٹی ٹی پی کے خلاف بھی اور جو دوسرے گروپ ہیں جو افغانستان سے پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں, ٹیررسٹ گروپ, یعنی جو ٹیررسٹ پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں, ان کے خلاف بھی امریکہ انٹیلیجنس شیئرنگ کر سکے, ایکوپمنٹ شیئرنگ کر سکے, تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہو سکے گا. سر یہ اب سب سے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہے جو ایران اور اسرائیل جنگ جاری ہے. ڈاؤن دا روڈ اس میں آپ کو کیا سچویشن نظر آ رہی ہے؟ پاکستان کے لیے کلیدی, بہت ہی کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے یہ پورا سبجیکٹ. بظاہر جو ہے وہ ملٹری لحاظ سے اور نیوکلیئر لحاظ سے بہت بڑا سیٹ بیک ایران کو ہو گیا ہے, آگے چل کے بھی شاید اس میں کوئی مزید بہتری کی گنجائش نہیں ہے.
تو جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اور اس کے امپلیکیشنز پاکستان کے لیے کیا نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کو کس لحاظ سے اس ایوالونگ سچویشن میں جو آؤٹ کم آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایران اور پہلے سے ہی اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اب یہ جنگ کسی طرح سے ختم ہو سکے اور بین الاقوامی مداخلت کے نتیجے میں ختم ہو سکے۔ اگر امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں عسکری اقدام نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر اسرائیل بھی جنگ بندی پر رضامند ہو جائے گا، لیکن اگر امریکہ نے کردار ادا کر دیا اور ایک دو اور شدید بلوز ایران کو دے دی تو اس کے بعد پھر ایران کے لیے علاوہ اس کے کہ بہت سی شرائط امریکہ کی اور اسرائیل کی تسلیم کرے، اس کے علاوہ کوئی چارہ اس کے پاس نہیں رہے گا۔ ہر صورت میں ایران پاکستان کا پڑوسی رہے گا، پاکستان کا پڑوسی ہے، پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں میں ایک اسلامی اخوت کا جذبہ بھی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی ہمدردی ایران کے ساتھ ہوگی، تو اس کا جو فال آؤٹ ہماری ڈومیسٹک معاملات کے اوپر ہوگا اس پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی۔ اور آخر میں ہمیں یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ کس طرح سے ایران کے عرب پڑوسیوں اور ایران کے ساتھ ہم مستقبل کے تعلقات قائم رکھ سکیں، اور یہ دیکھیں کہ کیا باقی عرب ممالک اسرائیل کے معاملے میں سخت گیر رویہ برقرار رکھنے کو تیار ہیں یا دوبارہ سے اس راستے پر چلنے کے لیے آمادہ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائزیشن کی طرف لے جایا جائے۔ اگر عرب ممالک کی اکثریت اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن پر تیار ہو جائے، ایران سخت گیر موقف اپنا نرم کرنے کو تیار ہو جائے، تو پھر پاکستان کو اس کے مطابق اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کر لینا چاہیے۔ گویا کہ کیونکہ جو آپ نے بات کی عرب ممالک تو اسرائیل کے حوالے سے نرم رویہ ہی رکھتے ہیں نا، اگر آپ جی سی سی کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک ڈیفرنٹ راستے پہ جا چکا ہے پورا معاملہ۔ سعودی عرب بھی تھا اگر یہ غازہ کی بات نہ ہوتی تو یہ، اور ایران میں اگر اتنی سخت گیر حکومت نہیں ہوتی، کیونکہ بہرحال پاکستان کے کنسرنز تو رہے ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے۔ آپ کے علم میں اب سے کچھ عرصے پہلے باقاعدہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہو گئی تھی، ایران نے پاکستان پہ میزائل فائر کر دیے تھے، پھر پاکستان کو جواب دینا پڑا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو انڈین اسپائی کا پورا معاملہ ہوا تھا اس میں بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ چابہار جو ہے وہ باقاعدہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اسٹریٹجک حوالے سے ایران کو پاکستان سے بہت زیادہ شکایات رہی ہیں، تو یہ کوئی آئیڈیل ہمارے ریلیشن شپ تو نہیں رہے، کم از کم پرائیویٹ سطح پہ تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں پاکستان سرکاری طور پہ کچھ بھی کہتا رہے۔ جی، ایران اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی رہی ہے، اور اس کے باوجود پاکستان نے ایران سے تعلقات کو برقرار رکھنے پر محنت کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہی محنت جاری رہنی چاہیے۔ ابھی سچویشن فلوئڈ ہے، رہ گیا گلف ممالک کا، تو ان کی بھی خواہش یہ نہیں ہے کہ ایران میں فوری طور کے اوپر رجیم چینج ہو جائے یا ایران تباہ ہو جائے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران اپنے رویے میں تبدیلی لائے اور ان پراکسیز کی حمایت نہ کرنے کا وعدہ بھی کرے اور اس طرف پیش رفت بھی کرے جن کی وجہ سے خلیجی ممالک ایران کو ایک خطرہ محسوس کرتے رہیں۔ تو یہ ساری تبدیلیاں دیکھیں اگلے چند روز میں کس طریقے کے ساتھ ایمرج کرتی ہیں، اور ایران کیا فیصلے کرتا ہے۔ کیا ایران واضح طور پر یہ یقین دہانیاں کرانے کو تیار ہے کہ وہ پراکسی ایکشن بند کر دے گا، نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کچھ فیصلے کرنے کو تیار ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہوئے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ رجیم چینج ہوئے بغیر بھی رجیم میں چینج ہو چکی ہوگی، کہ اس کے رویے میں ایسی تبدیلیاں آ چکی ہوں گی کہ جن کی وجہ سے چند سال خطے میں نسبتاً خاموشی سے گزر جائیں گے۔ اور یہ پاکستان کے لیے تو مجموعی طور پہ ایک بہتر صورتحال ہے کافی، اگر ریجن اس طرح سے اس میں بہتری آتی ہے، اور چلے بھارت جب چاہے بات کر لے، لیکن اوور آل تو یہ جو ماحول ہے خطے کے اندر بھی آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش ہے یا سری لنکا ہے یا بھوٹان ہے یا مالدیوز ہے، پاکستان کی جو ہے وہ اب اس تنہائی کا شکار نہیں ہے جیسے اس جنگ میں جو کہ اب سے کچھ سال پہلے ہوا کرتا تھا، بہت بہتر صورتحال میں آ چکا ہے۔ جی بالکل، شروع میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو فوری ایک سگنل ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آئسولیشن کا شوق ہے یا خواب ہے کچھ لوگوں کا وہ پورا نہیں ہو سکے گا، اور پاکستان ایسی پوزیشن میں نہیں ہے
کہ اس کو آئسولیٹ کیا جا سکے. پاکستان کے پاس آپشنز ہیں اور پاکستان وہ آپشنز ایکسرسائز بھی کرتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب حسین حقانی ہمارے ساتھ موجود تھے، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور خطے کے امور کے ممتاز ماہر.